अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैंडम स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, बढ़ते हैं अपने नावल दस्ते बेतल में फूल की 5वीं किस्त की जानिब। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वैस शाह के फ्लैट का दरवाज़ा कोई नौजवान और ख़ूबसूरत लड़की भी खोल सकती है। शहर गुल को अपनी फाश गलती का जब तक एहसास हुआ तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। आप रूमा के तासुरात में हद दर्जा बेयकीनी थी। तहय्युर के मारे रूम वो कुछ पूछ भी नहीं पाई थी। और शहरगुल, वो रूमा के तारुफ से हरगिज़ अनजान नहीं थी। तकरीबन हर रोज़ ही वो उवैस शाह के साथ दिखाई देती थी, मगर आज यूँ अचानक किसी सामने पाकर शहरगुल को अपने हवास मुअत्तल होते महसूस हुए थे। जी फरमाइए, इसने बदक़्क़त तमाम जहन को हाजिर रखते हुए बड़े अनजान से अंदाज में पूछा। मैं उवैस से मिलने आई थी, मगर आप कौन हैं? रूमा अपनी हैरानी छुपा नहीं पा रही थी। आप अंदर तो आई हैं। वो क़स्दन मुस्कुराई और इसके लिए रास्ता छोड़कर पीछे हट गई। कुछ भी था, वो उवैस शाह जैसे शख्स की ज़िंदगी को डिस्टर्ब करने की हिमाकत नहीं करना चाहती थी, और इसके लिए ज़रूरी था कि इस मामले को एहतियात से सुलझाया जाता। रूमा के तासुरात से इसके दिल का हाल मालूम हो रहा था कि वो इसके मुताल्लिक़ किस कदर मुतजस्सिस है। पहले आप अपना तारुफ तो कराइए। इसे सोफ़े पर बैठने का इशारा करते हुए शहरगुल ने दोस्ताना अंदाज में कहा तो वो तकल्लुफ़न मुस्कुरा दी। मेरा नाम रूमा है। ओह, तो आप रूमा हैं? शहरगुल ने जैसे अचानक कुछ जान लेने की अदाकारी की। जी। वो मज़ीद हैरान हुई तो शहरगुल ने इत्मीनान से कहा, मैं शहरगुल हूँ, उवैस शाह की फ़र्स्ट कज़न। क्या उन्होंने आपसे मेरा तारुफ नहीं करवाया? इसके तारुफ पर रूमा को एक और झटका लगा। कज़न? तो उवैस शाह के फ्लैट में क्या कर रही थी? बताया तो था इसने, मगर मैंने आपको देखा नहीं था, वो उलझन आमेज़ लहजे में बोली। इसकी नज़रें मुसलसल शहरगुल के संदूर मिले दूध जैसे हसीन चेहरे पर फिसल रही थी। दरअसल मैं हॉस्टल में रहती हूँ। आज ही पुप्पो के साथ यहाँ आई थी। वो तो उवैस के साथ शॉपिंग के लिए चली गई, जबकि मैं यहाँ बोर होने के लिए रह गई। ओह। रूमा की सांस तक काफ़ी तवील थी, फिर सरसरी अंदाज में बोली, उवैस ने तो नहीं बताया अपनी फुप्पो की आमद के मुतालिक। वो आज ही तो आई हैं, मुझे हॉस्टल से लिया और सीधी यहाँ चली आई। शहरगुल अब इत्मीनानियत के हिसार में थी। अच्छा, इसका मतलब है आज इसकी फुप्पो से भी मुलाकात हो सकती है। अच्छे वक्त पर आई हूँ मैं। रूमा मुस्कुराई तो वो गहरी सांस भरकर रह गई, मगर बहरहाल इसे इतनी ही तसल्ली हो गई थी कि बिगड़ी हुई सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में आ चुकी थी। कुछ अंदाज़ा है कब तक आ जाएंगे वो लोग? पता नहीं, अभी थोड़ी देर ही तो हुई है इन्हें गए हुए। शहरगुल ने लालमी का इजहार किया, फिर उठते हुए बोली, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। अरे नहीं यार, इस फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। रूमा ने दोस्ताना लहजे में इसे रोक दिया। वो मुतज़ब्ज़ब हुई। आप पहली मर्तबा आई हैं, यूँ अच्छा नहीं लगता। पहली बार? रूमा बेसाख्ता हंसी, फिर इसे मुतला करने वाले अंदाज में बोली, इस फ्लैट का चप्पा चप्पा मुझे जानता है। इसके लबो लहजे और अंदाज में मौजूद तफाखुर के एहसास ने शहरगुल के दिल में उदासी भर दी, मगर एक और ख़याल भी पूरी आपोताप के साथ जहन के उफ़क़ पर जगमगा रहा था, और ये ख़याल उवैस शाह का था। वो शख्स जो तख्ता-ए-दार पर लटकते उसके वजूद के लिए निजात दहिंदा बनकर आया था। वो इसकी ज़िंदगी में कहीं नहीं थी, मगर ये इस शख्स का एहसान था कि इसने इसके लिए जगह निकाली थी, इसे पाँव जमाने के लिए एक नई ज़मीन और छूने के लिए नया आसमान दिया था। अगर इसकी पूरी ज़िंदगी में इसकी कोई मदद को कोई आगे बढ़ा था तो वो उवैस शाह और इसकी फैमिली ही थी, और वो इन लोगों से गद्दारी नहीं करना चाहती थी। उवैस ने तो नहीं, मगर इसकी सिस्टर ने मुझे आपके मुतालिक ज़रूर बताया है। क्या बताया था? रूमा फ़ौरन दिलो जान से मुतवज्जा हुई। शहरगुल इसके अंदाज पर धीरे से मुस्कुराई, फिर यूं ही मुस्कुराते हुए बोली, यही कि उवैस की लाइफ में आपकी बहुत ख़ास जगह है। ओह गॉड, यूँ बताया है सबको उवैस ने? वो बेहद बोल्ड सी लड़की झेंप गई थी। उन्होंने तो और भी बहुत कुछ बता रखा है। शहरगुल ने कदर तवक्कुफ़ के बाद कहा, आप शायद अभी तक इन लोगों से मिली नहीं हैं। हाँ, इसने एतराफ़ किया, फिर बेतकल्लुफ़ी से बोली, और प्लीज़ अब तुम भी ये आप जनाब छोड़ो, तारुफ तो हो चुका ना। जैसे आपकी मर्ज़ी। वो मुस्कुराई, मगर आदतन अंदाज़ तखातुब साबिक़ा ही था। रूमा हंस दी, फिर साफ गोई से बोली, झूठ नहीं बोलूँगी, उवैस ने तुम्हारा कुछ और ही इमेज बनाया था मेरी नज़रों में, मगर तुम तो बहुत मुख्तलिफ हो इस इमेज से। उन्होंने क्या कहा था? शहरगुल ने बेसाख्ता पूछा तो वो कदरे सोच कर बोली,
ویری پراؤڈ اینڈ روٹ۔ وہ دکھ کے ساتھ مسکرائی اور پھر بولی، اور آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تو پہلے ہی بتا چکی ہوں، یو آر ٹوٹلی ڈفرینٹ۔ وہ شانے اچکا کر بولی، پھر گویا اسے تسلی دی۔ ڈونٹ مائنڈ یار، اویس کو دوسروں پر کمنٹس دینے کی عادت ہے۔ تم نے لفٹ نہیں کرائی ہوگی نا؟ اس کے شرارتی انداز پر شہرگل کو اس کی بے خبری اور اپنی بے بسی پر ہنسی آ گئی تھی، اور کچھ بھی ہو اس کا روپ نظر انداز کیے جانے والا نہیں تھا۔ لڑکی ہوتے ہوئے بھی روما کی نگاہ بھٹک بھٹک کر اس کے نقوش کو سراہنے لگتی تھی۔ اس کی مسکراہٹ آفت تھی تو ہنسی قیامت، تراشی ہوئی مورتی جیسے نقوش متناسب سراپا اور گھٹنوں کو چھوتے سیاہ بالوں کی موٹی سی چٹیا۔ مجھے آج زندگی میں پہلی بار افسوس ہو رہا ہے کہ میں لڑکا کیوں نہیں ہوں، وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ اس کے لبوں کے معنی پا کر شہرگل جھینپ سی گئی۔ میرے خیال میں آپ کو چائے کی سخت ضرورت ہے۔ اس کے یوں گھبرانے پر روما ہنس پڑی، اور اسی وقت ڈور بیل بج اٹھی۔ میرے خیال میں اویس آ گیا ہے۔ روما کے کہنے پر اس کا دل ایک بار ڈوب کر ابھرا۔ اسے پتہ تھا اب اگلے مرحلے میں پھوپھو صاحبہ کا موضوع زیر بحث ہوگا، اویس جن کے وجود سے بھی قطعی لا علم تھا۔ اس نے بجھے ہوئے دل کے ساتھ میجک آئی میں سے جھانکا تو اویس ہی کھڑا تھا۔ دروازہ کھولتے ہوئے شہرگل نے ایک نظر ٹی وی لاؤنج میں ڈالی۔ سامنے صوفے پر بیٹھی روما اس کی طرف متوجہ تھی۔ دروازہ کھولتے ہی شہرگل نے سلام کیا تو وہ جواب دیتا اندر داخل ہو گیا۔ وہ دروازہ بند کیے بغیر مڑی۔ ارادہ یہی تھا کہ وہ اسے روما کی آمد کے متعلق بتا کر ذہنی طور پر تھوڑا سا الرٹ کر دے، مگر اتنی دیر میں سامنے صوفے پہ بیٹھی روما یقیناً اسے دکھائی دے گئی۔ تبھی وہ ششدر سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ شہرگل خود کو سنبھالتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھی۔ روما کب سے بیٹھی آپ کا انتظار کر رہی ہے، کہاں رہ گئے تھے آپ؟ وہ چونک کر شہرگل کو دیکھنے لگا۔ اس کے تاثرات گواہ تھے کہ ماحول پرسکون ہے۔ وہ گہری سانس لے کر آگے بڑھا تو روما نے قدرے اچک کر اس کے پیچھے دیکھا۔ وہ پھپھو کہاں ہیں؟ روما کا سوال اویس کو گڑبڑا گیا تھا، مگر شہرگل خود کو پہلے ہی اس سوال کے لیے تیار کر چکی تھی۔ معذرت خواہانہ انداز میں بولی، مجھے آپ کو بتانا یاد ہی نہیں رہا، دراصل پھپھو کو واپسی پر اپنی ایک دوست سے بھی ملنا تھا، اویس وہیں چھوڑ آئے ہوں گے۔ اس کی بات سن کر روما ڈھیلی سی ہو کر صوفے میں دھنس گئی، جبکہ اویس اس معمے پر حیران و پریشان تھا۔ آپ لوگ باتیں کریں، میں چائے بنا کر لاتی ہوں، شہرگل نے دانستہ اویس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ اشارہ تھا کہ بے فکر ہو جاؤ۔ پھر اسے بھی ایک گہری سانس لے کر صوفے میں دستہ دے کر وہ شکر ادا کرتی کچن میں چلی آئی۔ تھینک گاڈ! دھڑکنوں کی بے ترتیبی اپنی جگہ ایک تکلیف دہ احساس بھی تھی، مگر اسے طمانینت یہ تھی کہ اس نے اپنی کسی غلطی سے اویس شاہ کے لیے کوئی مشکل کھڑی نہیں کی تھی۔ اس نے چائے کے ساتھ مختلف انواع کی بسکٹ پلیٹس میں سجائے اور ٹرے اٹھائے لاؤنج میں چلی آئی۔ وہ دونوں سے دیکھ کر خاموش ہو گئے تھے۔ وہ شرمندہ تو ہوئی، مگر خاموشی سے ان کے لیے چائے کے کپ بنانے لگی۔ روما کو یہ خلط ہی یاد آیا۔ تم کس قدر بدتمیز ہو اویس، اتنی سویٹ نیچر ہے شہرگل کی، اور تم مجھے خواہ میں ڈرا رہے تھے۔ اسٹاپ اٹ! اویس نے خجل ہو کر اسے گھورا۔ شہرگل کچھ کہے بغیر اٹھ گئی تو روما نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم چائے نہیں پیو گی؟ نہیں، مجھے ابھی پھپھو کے ساتھ واپس ہاسٹل جانا ہے، تھوڑا سا ریسٹ کروں گی۔ وہ بہانہ بنا کر معذرت کرتی بیڈ روم میں آ گئی۔ یا خدا! وہ اپنی دھڑکنوں کے بدلتے انداز سے پریشان ہونے لگی۔ ابھی تو صرف روما کو اویس شاہ کے ساتھ سوچا ہی ہے تو اس کا دل کو مٹھی میں جکڑنے لگا ہے۔ اس کی سوچیں بے اختیار ہو رہی تھیں۔ بہت دقتوں کے بعد خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے اپنی سوچوں کو بھی سمیٹا تھا۔ جو موجود ہے مجھے اسی پر قناعت کرنی چاہیے۔ میرے لیے تو یہی بہت بڑا احسان ہے کہ اویس شاہ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی پائی ہے تو اس کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی خوشی پائے۔ روما بھی بہت اچھی ہے، یقیناً وہ دونوں بہت خوش رہیں گے۔ اس کا دل بھر آنے لگا تو اس نے چہرہ تکیے میں گھسا لیا۔ پتہ نہیں وہ کتنی دیر یوں ہی الٹی سیدھی سوچوں میں گھری لیٹی رہی۔ پہلے دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اس کے فوراً بعد اویس کی آواز کمرے میں گونجی، شہرگل باہر آؤ ذرا۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ دروازہ نیم وا تھا، اویس جا چکا تھا۔ خدا خیر کرے، کہیں پول تو نہیں کھل گیا۔ وہ دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے جلدی سے باہر آئی تو لاؤنج میں اویس شاہ کو تنہا پایا۔ صوفے میں دھنسا وہ اسی کا منتظر تھا۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے کی پشت پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ جی۔ چند سیکنڈ تک اویس اسے گھورتا رہا تو اس نے گھبرا کر چہرہ جھکا لیا۔
یہ کیا بے وقوفی کی تھی تم نے؟ الفاظ کے برعکس اس کا لہجہ نرم ہی تھا۔ تبھی شہر گل کی ہمت بندھی۔ میں سمجھی آپ ہیں، اسی لیے دروازہ کھول دیا۔ آپ نے اندر سے پوچھنے سے منع کیا تھا۔ میرے خیال میں وہاں ایک اور شے بھی ہے جسے میجک آئی کہتے ہیں، اور جس کا استعمال اتنے دنوں میں یقیناً آپ اچھی طرح سے سمجھ چکی ہیں۔ اس نے لطیف سا طنز کیا تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ سوری، مگر میں نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ وہ خائف ہو کر جلدی سے بولی۔ بیٹھو۔ اویس نے آنکھوں کی جنبش سے صوفے کی طرف اشارہ کیا تو وہ مرے مرے انداز میں بیٹھ گئی۔ یہ کون سی پھپھو کا ذکر ہو رہا تھا؟ وہ جرح کے موڈ میں تھا۔ اسے اور شرمساری گھیرنے لگی، مگر وہ کچھ غلط نہ سمجھ لی، اس لیے اسے تمام تفصیل سے آگاہ کرنا بھی ضروری تھا۔ میں نے سوچا روما کیا خیال کرے گی کہ میں یہاں کس رشتے سے ہوں، اس لیے میں نے یوں ہی کہہ دیا کہ میں پھپھو کے ساتھ یہاں آئی تھی اور پھپھو آپ کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئی ہیں۔ سوری اگین۔ وہ ایک دم ہنس دیا تو شہر گل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ تم بے وقوف نہیں ہو، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا تو اس کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہونے لگیں۔ آئندہ سے یوں دروازہ نہیں کھولنا، پہلے میجک آئی سے دیکھ کر تسلی کرنا، پھر دروازہ کھولنا۔ کوئی اور ہوگا تو جواب نہ پا کر واپس ہو جائے گا۔ اویس نے ایک بار پھر اسے متنبہ کیا تو اس نے فرمانبرداری سے سر ہلا دیا۔ کھانے کو کچھ ہے کیا؟ جی، چکن پلاؤ اور رائتا۔ اسے مینیو بتانے پر وہ کرا اٹھا۔ یار، کبھی کوئی سادہ سا کھانا بھی بنا لیا کرو۔ کیا میں کھانا اچھا نہیں بناتی؟ وہ آنکھوں میں تحیر سمیٹے اسے دیکھنے لگی۔ اس سمے اس کا روب اور تاثرات سے چھلکتی معصومیت نے لختہ بھر کو اویس کو سحرزدہ کر دیا تھا۔ آئی واز جوکنگ، وہ بمشکل بولا۔ تم کھانا لاؤ۔ اس کے جانے کے بعد وہ خود کو سرزنش کرتے کپڑے بدلنے کے ارادے سے اٹھ گیا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ شہر گل کا اس کے ساتھ دن رات کا ساتھ ایک سخت آزمائش تھی اور وہ خواہ خود کو آزمانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ جلد ہی اس سلسلے میں بابا جان سے بات کر کے شہر گل کو ہاسٹل بھجوا دے گا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور تم کیوں شرلاک ہومز کی چچی بنی ہوئی ہو؟ عامر سخت جھنجلا گیا تھا۔ زباریہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ اسٹاپ اٹ، ان میرڈ لڑکی کو چچی نہیں کہا جاتا۔ تم شاید بھول رہی ہو کہ میں سفیان کو شرلاک ہومز کہتا ہوں۔ اس نے مدے سے اپنے چھوٹے بھتیجے کا نام لے کر کہا تو زباریہ سے گھور کر رہ گئی۔ مجھے پتہ ہے، بات کچھ بھی نہیں تھی، تم صرف گرم گرم سوپ اڑانا چاہ رہی تھی، وہ بھی میرے حق حلال کی پاکٹ منی سے۔ عامر نے یقین لہجے میں کہا تو اس نے احتجاجاً سوپ کا پیالہ پرے کھسکا دیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ یہ کوئی بات ہی نہیں؟ یار، وہ اس کی کزن ہے، جب جی چاہے اس کے فلیٹ میں جا سکتی ہے، عامر نے اسے سمجھایا۔ ایویں جا سکتی ہے، وہ اکیلا رہتا ہے وہاں، اور بقول تمہارے اس کی کوئی پھوپھی اس شہر میں نہیں رہتی اور نہ ہی کوئی خالہ۔ پھر یہ کون سی آنٹی تھی جن کے پاس شہر گل گئی تھی؟ کم آن زوبی، تم ایک فضول بحث میں سر کھپا رہی ہو سکتا ہے کہ اویس نہ صحیح شہر گل ہی ہو کہ کوئی آنٹی وہاں رہائش پذیر ہو۔ میں اس کے متعلق تو کچھ نہیں جانتا۔ عامر نے اس کے شکوک و شبہات ختم کرنے چاہے۔ ہاں، اس نے ہاں کو لمبا سا کھینچا، پھر تعصب سے بولی۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ سوچنے کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، بدقسمتی سے وہ چیز تمہارے پاس نہیں ہے۔ عامر نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ وہ چپ چاپ گرم سوپ کے پیالے پر نظریں جمائے سوچتی رہی۔ گل، کیا تم اویس شاہ میں انٹرسٹڈ ہو؟ زباریہ کا سوال بہت غیر متوقع تھا، مگر اس سے اپنے تاثرات پر قابو پاتے ہوئے اسے گھور کر دیکھا۔ اب کیا دورہ پڑنے لگا ہے تمہیں؟ پہلے سوال میں نے کیا تھا، وہ اس کے بعد نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ شہر گل نے گہری سانس لی۔ نہیں، وہ ادھر کیا صورتحال ہے؟ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ کیا اوٹ پٹانگ سوال کر رہی ہو؟ وہ سنجیدہ تھی، مگر زباریہ کا انداز نہیں بدلا۔ بتاؤ نا، کیا وہ تم میں انٹرسٹڈ ہے؟ بالکل بھی نہیں، وہ روما سے کمیٹڈ ہے، اور یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتی ہو، یعنی کہ تم ہر طرح سے کلیئر ہو۔ زباریہ کو اطمینان ہوا، مگر وہ زچ ہو گئی۔ اب تم مار کھاؤ گی مجھ سے، بسط شوق، مگر پہلے میں تمہیں کیک کھلاؤں گی، پھر ایک شاندار سا ڈنر، اس کے بعد تم مجھے کچھ بھی کھلا سکتی ہو۔ یہ کیک اور ڈنر کا کیا چکر ہے؟ کہیں عامر نے ہاتھ تو نہیں کر دی؟ شہر گل کو بھی شرارت سوجی۔ جواباً زباریہ نے نوٹ بک اس کے شانے پر رسید کی تھی۔ کل میرا برتھ ڈے ہے، اسی کا انویٹیشن دے رہی ہوں، ٹھیک شام 7 بجے۔ سوری بھائی، میری طرف سے پیشگی معذرت۔ وہ فوراً پہلو بچا گئی۔ ابھی اس دن لانگ ڈرائیو پر جانے والا واقعہ اسے بھولا نہیں تھا۔ وہ اویس کو دوبارہ ناراض ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ کوئی ایکسکیوز نہیں، تمہیں ہر حال میں آنا ہے۔
زباریہ نے دھوس جمائی۔ پلیز زوبی، تمہیں پتہ ہے نا مجھے اجازت نہیں ملے گی۔ کون؟ کس سے اجازت لینی ہے تمہیں؟ وہ پوچھنے لگی تو وہ سٹ پٹا گئی۔ تمہاری آنٹی سے میں خود پوچھ لوں گی، اور اگر تم ویسے ڈر رہی ہو تو تمہاری آنٹی سے سمجھا لیں گی۔ زباریہ نے لمحوں میں مسئلے کا حل نکال لیا تھا۔ اس کا اطمینان شہرگل کا اطمینان غارت کرنے لگا۔ مجھے پتہ ہے نا، آنٹی کبھی نہیں مانیں گی، تم ان سے بات کرو گی تو وہ اور خفا ہوں گی۔ ہمارے ہاں اتنی آزادی نہیں ہے کہ سہیلیوں کے گھریلو فنکشنز اٹینڈ کیے جائیں۔ اس نے جلدی سے بہانہ بنایا۔ ہاں، اور لڑکے چاہے کسی بھی لڑکی کو لیے گاڑیوں میں پھرتے رہیں۔ وہ اویس پر طنز کر رہی تھی، مگر شہرگل خاموش ہی رہی۔ تم مجھے اپنی آنٹی سے ملواؤ، میں خود ان کو مناؤں گی۔ وہ بضد تھی۔ شہرگل نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، بہت سارے بہانے بنائے، مگر وہ کچھ سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ تم یوں کیوں نہیں کہتی کہ تم خود آنا ہی نہیں چاہتی؟ بہانے مت بناؤ، دیکھ لی میں نے تمہاری دوستی۔ وہ سب چھوڑ چھاڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شہرگل ہک دک رہ گئی۔ اچھا بات تو سنو۔ اس نے زباریہ کا ہاتھ کھینچ کر دوبارہ سے اسے بٹھایا، پھر ہچکچاتے ہوئے بولی، ایکچولی بات یہ ہے کہ آنٹی تو شاید اجازت دے ہی دے، مگر یہ جو اویس شاہ ہے نا، اسے یہ سب پسند نہیں ہے۔ بابا سائیں جو مجھے اس کے ذمے لگا گئے ہیں، اس لیے وہ بہت روک ٹوک کرتا ہے۔ وہ آدھا جھوٹ آدھا سچ کہہ رہی تھی۔ زباریہ کے تاثرات بدلنے لگے۔ اس سے میں خود بات کر لوں گی، تم بس تیار رہنا۔ شہرگل بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اسی شام فون پر عامر نے زباریہ کا اپنی کزن ہونے کے ناطے سے تعارف کروایا، اور اس کے بعد ریسیور زباریہ نے سنبھال کر اپنی تقریر کا آغاز کر دیا۔ اویس کو اجازت دیتے ہی بنی۔ اوکے، آپ اسے ڈراپ کریں گے یا میں ڈرائیور کو ہاسٹل بھیج دوں؟ نہیں، میں خود اسے ڈراپ کر دوں گا، وہ اس کے آفر کے جواب میں فوراً بولا۔ ریسیور رکھتے ہی اس نے کچن میں کھانا پکاتی شہرگل کو بلایا۔ معاملہ صاف آتے ہی وہ صاف مکر گئی۔ میں نے تو اس سے نہیں کہا، وہ خود ہی اتنا اصرار کر رہی تھی، تب میں نے آپ کا نام لے دیا۔ مجھے پتہ تھا کہ آپ انکار ہی کر دیں گے، مگر میں نے انکار نہیں کیا، وہ آرام سے بولا اور اٹھ کر ٹی وی آن کر دیا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ میں کبھی کسی کے گھر بھی نہیں گئی، قضا کی فنکشن میں ہر کام کبھی نہ کبھی پہلی بار تو ہوتا ہی ہے، وہ سرسری انداز میں کہتے ہوئے چینل تبدیل کرنے لگا۔ لیکن اس کا برتھ ڈے ہے، گفٹ بھی دینا پڑے گا، اس نے پریشانی سے اویس کو آگاہ کیا۔ اسی لیے منع کرتا تھا کسی سے دوستی بڑھانے سے۔ وہ کوئی آسان حل نہ پا کر چڑ گیا تھا۔ میں کوئی بہانہ بنا کر انکار کر دیتی ہوں، وہ پشیمان تھی۔ یہ مصیبت اسی کی وجہ سے تو آئی تھی، ازالہ بھی اسی کو کرنا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ بے دلی کے عالم میں ٹی وی دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر ٹی وی آف کیا اور سرسری انداز میں بولا، چلو آؤ۔ کہاں؟ وہ سٹ پٹا گئی۔ کوئی گفٹ تو خریدنا ہی ہے نا۔ والیٹ چیک کرتا ہوا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے انداز میں بیزاری بہت واضح تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ گاڑی کی چابی اور اپنے گلاسز لے کر آیا تو وہ یوں ہی کھڑی تھی۔ سنا نہیں تم نے؟ وہ جھنجھلا گیا تھا۔ مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے شاپنگ کا، میں کبھی بازار نہیں گئی ہوں۔ اس کے غصے سے خائف ہو کر وہ جلدی سے بولی، تو کیا کرنا ہے اب؟ خالی ہاتھ جاتی کیا بہت اچھی لگو گی؟ جاؤ جلدی سے تیار ہو کے آؤ، میں نیچے انتظار کر رہا ہوں۔ آپ پلیز ناراض مت ہو، میں نے کبھی ایسے فنکشنز اٹینڈ نہیں کیے، میں نے تو سوچا تھا کہ آپ انکار کر دیں گے، اسی لیے۔ اس کی آواز بھیگنے لگی تھی۔ اویس کوفت کا شکار ہونے لگا۔ اب تو پروگرام بن گیا ہے نا، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے تو کچھ نہیں ہوگا، چلو جلدی کرو۔ وہ خاموشی سے اندر چلی گئی۔ اگلے چند سیکنڈز میں وہ سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے باہر آئی۔ اویس شاہ کے ساتھ شاپنگ کے لیے جانا ایک دلچسپ تجربہ سہی، مگر گفٹ خریدنا اس کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ میں نے کبھی کسی کو کچھ گفٹ نہیں دیا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی تو وہ تعصب سے بولا، بہت بری بات ہے، تم نے اپنی فرینڈ کو بھی کبھی گفٹ نہیں دیے، حالانکہ یہ تو ایک بہت خوبصورت سا اظہار ہوتا ہے مضبوط دوستی اور محبت کا۔ قدرے توقف کے بعد وہ بے حد یاسیت سے بولی، یہ تو آپ کی مہربانی ہے کہ مجھے زباریہ جیسی اچھی دوست مل گئی، ورنہ حویلی میں تو مجھے اس بات کی اجازت ہی نہیں تھی۔ زندگی میں پہلی بار میں نے کسی سے دوستی کی خوشی پائی ہے۔ وہ چپ ہو گیا۔ حویلی کے اصول و قواعد تو اس پر بہت اچھی طرح سے منکشف ہو چکے تھے۔ بھلا شاہوں کا غرور کہاں گوارا کرتا تھا کہ ان کی عورتیں دوسری عورتوں سے تعلقات بڑھائیں، جنہیں وہ نیچ ذات اور کمین سمجھتے تھے۔ چلو آج سے پھر ایک دوست اور بنا لو، وہ بولا تو لہجہ خوشگوار تھا۔ تھوڑی دیر پہلے والی کوفت و بیزاری بالکل غائب تھی۔ کون؟
وہ ناسمجھی کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی تو وہ مسکرا دیا۔ میں، آپ؟ وہ پہلے حیران ہوئی، پھر چھینپ گئی۔ بھلا مردوں کو بھی کبھی دوست بنایا جاتا ہے؟ آپ تو سر کے سائیں ہی اچھے لگتے ہیں۔ اس کی سادگی بہت بے ساختہ قسم کی تھی۔ اویس خاموش ہو گیا، پھر اسے سمجھانے والے انداز میں بولا، میاں بیوی کے رشتے میں سب سے پہلی چیز دوستی ہے۔ اسے تم اس رشتے کی روح کہہ سکتی ہو۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ دوستوں کے ساتھ نہ تو ہمارا کوئی خونی رشتہ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی خاندانی؟ پھر ان سے ہماری محبت اور جذبات میں فرق کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ شہرگل نے نفی میں سر ہلا دیا۔ صرف اس لیے کہ دوستی کے رشتے میں کوئی غرض نہیں ہوتی۔ یہ ایک واحد رشتہ ہے جو آپ اپنی خالصتاً دلی رضامندی سے بناتے ہیں، اپنی سوچ اور اپنی پسند کے مطابق۔ اور اگر میاں بیوی کے درمیان دوستی کا رشتہ مضبوط ہونا تو نہ صرف تعلقات مضبوط ہوتے ہیں بلکہ آپس میں اعتماد اور اعتبار بھی مضبوط ہوتا ہے، جو کسی بھی تعلق کو کڑے سے کڑے وقت میں بھی ٹوٹنے سے بچائے رکھتا ہے۔ اعتماد و اعتبار بھی دوستی ہی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس کے بغیر دوستی ناممکن ہے، اور دوستی کے بغیر یہ… اس نے بہت سنجیدگی سے کہتے ہوئے گاڑی ایک بوتیک کے سامنے روک دی۔ لیڈیز شاپنگ کا مجھے کوئی تجربہ نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی لباس خریدنا سب سے آسان کام ہے۔ اس نے بات مکمل کرتے ہوئے اسے نیچے اترنے کا اشارہ کیا تو وہ جھجکتے ہوئے اس کی تقلید میں گاڑی سے اتر آئی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ وہ کسی مرد کے ساتھ خریداری کے لیے یوں آئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہر نظر اسے خود پر مرکوز دکھائی دے رہی تھی۔ تم اپنے لیے بھی کچھ خرید لینا، اسے اچانک خیال آیا۔ میرے پاس تو پہلے ہی بہت سے کپڑے ہیں، چچی جان نے اور ہمنا نے لے کر دیے تھے، وہ سادگی سے بولی تو اویس نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے خوبصورت سا ریڈ اینڈ بلیک کنٹراسٹ کا سوٹ نکال کر اس کے ساتھ لگایا تو وہ بدک کر پیچھے ہٹ گئی۔ اچھا ہے نا، یہ تمہارے لیے؟ وہ اس کے انداز پر مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تو وہ خجل سی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اینڈ مائنڈ اٹ، یوں ہی چیک کر کے خریدتے ہیں۔ اس کے بے باک انداز پر شہرگل شرما گئی۔ وہ اس کی کیفیت سے بے خبر ہرگز نہیں تھا۔ اویس نے اس کے لیے لیو گرین اینڈ مسٹرڈ کڑھائی سے مزین ایک سفید لباس پسند کیا تو وہ دبے دبے لفظوں میں احتجاج کر بیٹھی، ہم زباریہ کے لیے گفٹ لینے آئے تھے۔ وائٹ میں ہی ایک پیس اس کے لیے بھی لے لیتے ہیں، وہ بہت اطمینان سے بولا اور پھر سیلز مین کو اشارہ کر کے بلاتے ہوئے اپنی پسند کے ملبوسات کے بارے میں بتانے لگا۔ اور کچھ دیکھنا ہے؟ اس نے پوچھا تو تھا۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ کاؤنٹر پہ پیمنٹ کر کے وہ لوگ باہر نکل آئے۔ مجھے تو بھوک لگنے لگی ہے، رسٹ واچ دیکھتے ہوئے اس نے خود کلامی کی، پھر گاڑی میں بیٹھتے ہی شاہانہ انداز میں آفر کی، کیا یاد کرو گی تم آج؟ کہیں تمہیں کسی اچھے سے ہوٹل میں ڈنر کراتا ہوں۔ نہیں پلیز، وہ باعجلت اس سے ٹوک گئی، مجھے پہلے ہی بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، اب گھر چلیں۔ تمہاری یہی گھبراہٹ تو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اب تمہیں یہیں رہنا ہے اور یہی تمہارا لیونگ اسٹائل ہوگا۔ تمہیں بہت پر اعتماد ہونا چاہیے، بار بار پر گھبراتی رہو گی تو کیسے چلے گا؟ اس کے سمجھائے والے انداز پر وہ محجوب سے انداز میں مسکرا دی، پھر مدھم لہجے میں بولی، آپ جو ہیں میرے ساتھ۔ جواباً کچھ کہتے ہوئے وہ رک گیا تھا، پھر گہری سانس لے کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ہوٹل میں داخل ہونے پر اور پھر اپنی ٹیبل تک پہنچنے تک وہ بے حد نروس ہو چکی تھی۔ ریلیکس، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، سب لوگ اپنے آپ میں مگن بیٹھے ہیں، اس نے نرمی سے ٹوکا، مگر اویس کے سمجھانے اور بہلانے کے باوجود اس نے برائے نام ہی کھانا کھایا تھا۔ واپسی کے سفر میں ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی، مگر شہرگل کے لیے تو یہ خاموشی ہی بہت بامعنی تھی۔ اویس کے ساتھ گزرتا ایک ایک لمحہ اس کے منجمد وجود کو حیات بخشتا جا رہا تھا۔ اس نے کب دیکھا تھا کسی مرد کا ایسا روپ، اتنا مہربان کہ ہر ساتھ دان کر دینے کو تیار، اس کی کوتاہیوں کو نظر انداز کرتا، اسے خود اعتمادی کا درس دیتا، دھیمی سی مہربان مسکراہٹ لی اور کبھی دوستانہ انداز میں ہنستا ہوا۔ اس کی نگاہ اسٹیئرنگ وہیل تھامے اویس کے مضبوط ہاتھوں پر ٹھہر گئیں اور پھر رکتی جھجکتی اس نگاہ نے آہستگی سے اس کے چہرے تک کا سفر کیا تھا۔ وہ سامنے دیکھ کر ڈرائیونگ کو کر رہا تھا۔ آگہی کا جانے کیسا در کھلا تھا کہ شہرگل کو اپنی ہستی ڈگمگاتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اسے بہت شدت سے احساس ہوا تھا کہ اویس شاہ کی محبت اس کی رگ رگ میں لہو بن کر دوڑنے لگی ہے۔ لمحہ بھر ہی میں اس خیال نے اس کا چہرہ تپا دیا۔ فوراً رخ موڑ کر کھڑکی سے باہر دوڑتے
مناظر کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچنے لگی تھی۔ ویورز، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل اس ناول کی چھٹی قسط کے ساتھ۔ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا۔ اللہ حافظ۔